अस्सलाम वालेकुम। खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज के इस प्रोग्राम में हम मुल्क की बड़ी ख़बरों पर नज़र डालेंगे और इंटरनेशनली किस तरह का सिनेरियो बना हुआ है। बिलखुसूस ईरान और अमेरिका का टकराव क्या वाक़तन अब यानी एक मुस्बत राह की तरफ बढ़ रहा है। और लेकिन उसके साथ अगर हम देखें, जहाँ तक इंटरनेशनली सूरत हाल पर अगर हम बात करें, तो यूक्रेन पर रशिया ने एक बड़ा हमला किया है, तो हम इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो क़तर में दोहा में जो बातचीत जो इनडायरेक्टली रही अमेरिका और ईरान के दरमियान, उसका भी क्या नतीजा सामने है और किस तरह से इत्तेफाक किया गया है कि आगे के मरहले को आगे यानी बढ़ाया जाएगा, न सिर्फ बढ़ाया जाएगा बल्कि जो MOU के तहत जो तय किया गया उसको किस तरह से अमली जामा पहनाया जाएगा, इस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ तेहरान में यानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई की तजहीज़ व तकफ़ीन के लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक ताज़ियती प्रोग्राम, एक तजहीज़ व तकफ़ीन से मुताल्लिक़ एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया है 3 जुलाई से 6 जुलाई तक। इसमें दुनिया भर से यानी दुनिया भर से जहदकारों को, मुख्तलिफ़ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को, लीडरान को, जहदकारों को, इंसानी हक़ूक़ के लिए काम करने वालों को, सहाफ़ियों को मदऊ किया गया है, जिसमें महबूबा मुफ्ती भी हैं, हिंदुस्तान से भी बहुत सारे लोग हैं, वो इसमें शिरकत करेंगे। और फिर हमारा भी सरकारी सतह पर जो वफ़द इसमें शिरकत करेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ ईरान ने वाज़ेह तौर पर अमेरिका को ये वार्न किया है कि अगर कोई भी ऐसी हरकत इस दरमियान होती है तो सख्त जवाब दिया जाएगा। उधर इसराइल को भी ईरान ने वार्निंग दी है। तो बहरहाल हम इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ मुल्क के जो अंदरूनी हालात हैं उसका भी जायज़ा लेंगे। SIR का अमल जो तेलंगाना में चल रहा है और इसके साथ साथ कर्नाटका में भी चल रहा है और मुल्क की दीगर रियासतों में भी यानी ये आगे बढ़ेगा। तो जहाँ तक तेलंगाना की बात करें तो कहाँ तक कार्रवाई पहुँची है, किस तरह से लोग SIR के अमल में हिस्सा ले रहे हैं, क्या अब भी कन्फ्यूजन बाकी है, इस पर भी हमारी नज़र होगी। और इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि जहाँ पर SIR हो चुका है वहाँ के लोगों का, बिलखुसूस डबल इंजन की सरकारें जहाँ पर हैं वहाँ पर क्या लोगों का मामला है, बिलखुसूस जो यानी SIR के अमल में जिन्होंने हिस्सा तो लिया लेकिन उनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं आए, उनका क्या हाल है। मगरबी बंगाल की भी बात करेंगे और हम बिहार की भी बात करेंगे और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी हम बात करेंगे। तो इस हवाले से जायज़ा लेंगे और लोगों के क्या कन्फ्यूजन्स अब भी बाकी हैं उस पर भी हमारी नज़र होगी। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर का रुख भी करेंगे। और जम्मू कश्मीर की जब भी बात हो तो फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात भी होती है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो ट्रैक 2 मुज़ाकरात की बात हो रही है। ये ट्रैक 2 क्या है, जिसके हवाले से कहा जा रहा है कि कोलंबो में बातचीत हुई और बैंकॉक में बातचीत हुई। हमारे रॉ के जो खुफिया एजेंसी रॉ है भारत की, उसके साबिक जो सरबरा थे ऐसे दुलत, उनका भी बयान सामने आ गया। उन्होंने भी खैर मकदम किया है अगर इस तरह की कहीं बात हो रही है तो। इसी के साथ अगर हम वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला की बात करें, उन्होंने भी खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि बातचीत होनी चाहिए, बातचीत ही मसाइल का हल है। तो ये क्या है ट्रैक 2 इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, जिसको भारत ने पहले ही मुस्तरद किया है और कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, दहशतगर्दी और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। इस मामले पर भी बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी तज्ज़ियाकार M.A. माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माजिद साहब, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम आगाज़ करें SIR के अमल के हवाले से। वैसे तो दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रीजनल ज़रूरी है कि हम बात करें तेलंगाना में। और फिर साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि कर्नाटक से भी क्या रिपोर्ट्स हैं और तेलंगाना में जो 25 जून से जिसका आगाज़ हुआ SIR का, तो कहाँ तक कार्रवाई पहुँची है और कितना % लोगों ने मैपिंग करवा ली है और अभी कितना % बाकी है, किस तरह के सवालात हैं, कन्फ्यूजन्स हैं। जी बात सर। बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए, तेलंगाना कर्नाटक में तो है, शायद मैं समझता हूँ कि कल से दिल्ली में भी शुरू हो रहा है। जी जी। तो खैर ये अमल तो क्योंकि 12 रियासतों और कुछ ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में एक शेड्यूल दिया गया था, उसके लिहाज से तारीख़ हो रही है, लेकिन जो इत्मीनान बख्श तरीके से तो नहीं है।
خبروں میں برابر چیف الیکٹورل آفیسر جو الیکشن کمیشن کے نمائندے ہیں وہ تو بڑے دعوے کر رہے ہیں، لیکن کئی شکایتیں آ رہی ہیں کہ گھروں تک نہیں پہنچ پائے، کہا کہ فلاں بوتھ کے اوپر ہے، وہاں سے فارم لے کے آئیے، وہاں سے بھریے، اور بھرنے کا عمل بھی بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے لوگوں کے لیے۔ کچھ دو لوگ جو آئی ٹی سے بھی ہیں، جی، یعنی جن کو انٹرنیٹ وغیرہ یہ آسانی سے آتا ہے، وہ لوگ آن لائن کر لے رہے ہیں اور وہ سکسیزفلی ان کا آسانی سے ہو جا رہا ہے، اس میں جو کچھ پوچھا جا رہا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو ابھی تک بھی نہیں ہیں لیکن ان کی عمر کافی ہو بھی چکی ہے، تو وہ بھی اپنے سے ہیں بھائی ہمارا کیسا ہوگا، کیا ہوگا، یہ بھائی کئی صورتحال ہے لیکن کوئی گائیڈنس نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے ایک ٹول فری نمبر دیا 1950 کا، وہ لوگ کی بڑی شکایت ہے کہ وہ تو لائن لگتا ہی نہیں نمبر، وہ کا پتہ نہیں کیوں ایک نمبر کے، ٹھیک ہے ایک نمبر کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی ایک ہی کال آتا ہے، اس میں سینکڑوں کال اس میں ایک نمبر پہ آ سکتے ہیں، چونکہ یہ پورا جنریٹڈ کال ہوتا ہے پورا، جی، لیکن اس کی کوئی نمائندگی نہیں ہو رہی، اور جو ہے ای میل آئی ڈیز بھی دیے گئے ہیں لیکن جو جس طریقے سے ہونا ہے وہ نہیں ہو پا رہا، خاص کر شہر کے نواحی علاقوں میں، بلکہ شہر کے کچھ اسمبلی حلقوں میں بھی جہاں کئی سیاسی کارکن ریسورسز منڈیز کے لوگ انوالو بھی ضرور ہیں لیکن وہ اطمینان بخش طریقے سے نہیں ہے، چونکہ جو رپورٹ چونکہ لوگ میسیجز کے ذریعے یا فون کے ذریعے یا پھر پرسنلی راستے میں کہ بھائی ہمارے پاس نہیں آیا کیا کرنا چاہیے، ہمارے پاس نہیں آیا کیا کرنا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بوتھ وائز نشاندہی کر دینی چاہیے، پہلے تم نے ووٹ جہاں دیا تھا یا قریبی ووٹ جہاں بھی ہے وہاں لسٹ ان کو ڈسپلے کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خود الیکشن کمیشن بھی ہیلپ ڈیسک لگائے، سیاسی جماعتیں یا والنٹرز یا جو مخیر افراد ہیں ان کو، نہیں بھائی آپ اپنی طور پہ بھی کر سکتے ہیں جب آپ کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیے 2002 کا جو مثال دے رہا ہے، میں کل بھی آپ سے ذکر کر رہا تھا، میں پھر یاد کرا اور ریکاؤنٹ کرا، 2002 میں ایسا نہیں ہوا، بس عام ریویژن کی طرح چیزیں ہوئی تھا اور پوچھے گیا ہوا، لیکن لوگوں کو اتنی اہمیت نہیں، اتنے نکال دی جائیں گے یا ایسا دعویٰ نہیں ہوا، چونکہ یہاں ایک خاص مقصد کے لیے یہ ایس آئی آر کا عمل کیا جا رہا ہے۔ میں 2 دن پہلے کپل سبل کو جو ہمارے رکن پارلیمنٹ بھی ہیں اور جورسٹ بھی ہیں، سابق مرکزی وزیر بھی رہے، اور تو ان سے ان کی بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کچھ انہوں نے جو تجربات ہوئے وہ پیش کیا تھا، بی ایل او سے انہوں نے بات کی، خیر ان کا نام نہیں ذکر کیا کہ وہاں میں مخفی رکھتا ہوں، لیکن اس فلاں مقام کا ہے، فلاں ہے، اس کا تشریح کر دی انہوں نے، اس علاقے کا ہے، کہا کہ وہ بی ایل او سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ صاحب اوپر سے حکم ہے اتنے نام کو جو ہے وہ کر دینا ہے، کیونکہ یہ جب جس طریقے سے جو کیا جا رہا ہے، ڈمپ کیا جا رہا ہے، ڈمپ کر کے جو ہے اس کی صحیح طریقے نہیں ہوتی، اور ڈاٹا انٹری کے یہ بھی ایک بڑا مشکل کام ہے، تو بہتر یہ ہے کہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ جو لوگ شعور والے ہیں وہ ہیلپ ڈیسک آن لائن شروع کریں، اور جو بالکل جن کو لکھنا پڑھنا آؤ یا نہیں آؤ، کیونکہ پڑھے لکھے لوگ بھی بڑی توجہ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی، بڑے جستجو سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کو کیا کرنا چاہیے، حالانکہ اچھے ودوان لوگ ہیں اور کمپیوٹر سیوی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو طریقہ کار کی بات ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یا تو پھر جو لوگ، جو میں سمجھتا ہوں کہ یا ینگ بچے جو ہیں کوئی والنٹرز بنا کے کریں بہتر ہوگا۔ یقیناً گزشتہ 2-3 مہینے سے جس قسم سے مجلس حیدرآباد میں جو مہم چلا رہی، وہ تو شعور بیداری تو ضرور ہوئی ہے، لیکن فارم کا نہ ملنا، پھر فارم کا ملے بھی تو بھرنا، پھر یہ جو طریقہ کار ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی ضرورت ہے۔ اور جہاں تک کرناٹک کا سوال ہے، کرناٹک میں بھی ابھی دیکھیے فارم تقسیم ہو رہے ہیں، اور وہاں کی حکومت نے اپنے کہا کہ بھائی جن کی یعنی سرٹیفکیٹس کی ضرورت ہے وہ سہولتوں کے لیے ہم کو بتا دیجیے، لوکل ایڈمنسٹریشن ان کی ہیلپ کرے گا۔ تو اس طریقے سے تھوڑا سا کرناٹک میں سرکاری سطح پر بھی تھوڑی ہیلپ ہو رہی ہے، لیکن تلنگانہ میں سیاسی طور پر ہیلپ ہو رہی ہے، سرکاری سطح پر نہیں ہو پا رہا ہے، جبکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر جنین ووٹرس، ایلیجیبل ووٹرس جو بھی تشریح کی جا رہی ہے، یعنی جو حقیقی ہے اس کا نام نہیں جانا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا ایسا تو ممکن تو نہیں ہے۔ جو تجربات ہم بہار، بنگال اور تامل ناڈو میں دیکھ چکے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے یہاں میں سمجھتا ہوں کہ 60-70 لاکھ سے کم ووٹر تو حذف ہونے والے نہیں ہیں، اس سے بڑھ کے ہوں گے، یہ میرے کو ایک اندازہ ہے، چونکہ جس طریقے سے جو کام ہو رہا ہے، اب آپ دیکھیے دن ایسی تیزی کے ساتھ گزرتے جا رہے ہیں،
24 ڈیڈ رکھی گئی ہے، اس میں کوئی اضافے کی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور ایک جو چیز میں نشاندہی بار بار یہ اس کو بھی کرنا چاہ رہا ہوں، میں ان والنٹر سے، ان بی ایل ایس سے بھی میں بتانا چاہتا ہوں جو میرا پروگرام، اگر ہمارا پروگرام سن رہا ہو تو، کہ آپ ڈرافٹ لسٹ کے بعد آپ اتنا ارے ہمارا تو نام آ گیا بھائی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس میں مت رہیے. چونکہ وہاں دوسرا پڑاؤ ہے بہت بڑا، فارم 7 کا جو پڑاؤ ہے. ایک شخص آئے گا آپ کے نام کی جو ہے ان بلاک ہول سیل ڈیلیشن کروا دے گا. چونکہ یہ کام ہوا ہے خود اس سے پہلے پارلیمنٹ کے الیکشن میں، 2024 کے پارلیمنٹ کے الیکشن میں میں راہل گاندھی کا وہ سنا تھا کہ بنگلور سینٹرل کا جو ایک اسمبلی حلقہ ہے اس کے اندر کا، اس میں انہوں نے کس طریقے کی جو بات کی تھی کہ دیکھیے یہ شخص جو ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ رشتہ دار ہے نہ کوئی ہے، اتنے سام نام اس نے جو ہے اپنا فارم بھر دیا اور وہ ہو گیا. تو یہ چوکسی ضروری ہے، چونکہ جو کیمپ حذف کرنے والوں کا جو کیمپ ہے وہ اس طرف سے ہے. آپ لوگ پازیٹیو کام کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگ نیگیٹو کام کر رہے ہیں جو سامنے نہیں آ رہا. بھائی صاحب یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ جس طرح سے بی ایل اوز گھر پر نہیں آنے کی وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے، اگر ہم جا رہے ہیں ویسے تو، لیکن بہت سارے مقامات پر مطلب کسی ایک اگر سمجھیں آپ کوئی ایک بوتھ ہے یا پھر ایک محلہ ہے تو وہاں پر جتنے بھی مطلب بلاکس کے لحاظ سے جو بیٹھ رہے ہیں، ایک علاقے میں 2 3 4 الگ الگ مقامات پر بیٹھ رہے ہیں اور پھر وہاں پر لوگ اپنی سہولت کے تحت بھی آ رہے ہیں. تو یہ بھی کام ہو رہا ہے وہاں پر. ہم خود میرا بھی مشاہدہ ہے، بالخصوص مجلس کے جو ابتدائی صدور ہیں، کارکنان ہیں، بڑی اچھی طرح سے یہ بات کو تو پوری سن لیں بھائی صاحب پلیز اف یو ڈونٹ مائنڈ. تو یہاں پر ایک جو مشاہدہ ہے میرا، تو یہاں پر یہ بھی ہو رہا ہے کہ الگ الگ مقامات پر بیٹھ کر میں نے بھی سوال کیا کہ بھائی گھروں پر تو گئے لیکن بہت سارے لوگ اویلیبل نہیں تھے، تو ہم الگ الگ جگہوں پر بیٹھے ہیں اور وہاں پر لوگ اپنی سہولت کے تحت آ بھی رہے ہیں، اور وہاں پر یہ جو مجلس کے کارکن ہیں یا پھر ابتدائی صدور ہیں، یہ لوگ باضابطہ طور پر ان کی ہیلپ کر رہے ہیں، جو نمبر وغیرہ ہیں وہ ساری چیزیں دیکھ کر نکال رہے ہیں. یہ کام تو چل رہا ہے. تو اب جہاں تک گھر پر آنے کی بات ہے تو شاید میرے خیال سے یہ بھی اگر ہو ہر جگہ پر اگر بیٹھے تو یہ بھی شاید مناسب ہوگا. پھر آپ سے میں جاننا چاہوں گا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. دیکھیے الیکشن کمیشن نے کہا جی کہ کم از کم ایٹ لیسٹ 3 ٹائم. جی یہ بالکل تن آسانی کہتے ہیں نا بی ایل اوز کو، تن آسانی. ٹھیک ہے بھائی، جو سیاسی یا والنٹرز جو بھی ہیں ان کو آپ چائے پانی پلا کے آپ یہاں بیٹھ جائیے، ہم لے کے آئیں گے کریں گے. یہ دیکھیے ٹھیک ہے وہ اپنا کام کیجیے، لیکن ان کا کام ہے جانا ہے. ابھی دیکھیے آج ہی مجھے کئی شکایتیں ملی کہ صاحب وہاں بیٹھے ضرور ہیں لیکن گھر کو نہیں آ رہے، وہ لوگ گھر پہ نہیں آ رہے ہیں. گھر پہ آنا بھی، اور گھر کوئی بند گھر نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے ایکسیسیبل نہیں ہے، ایک اچھی سڑک کے اطراف جو ہے بنے ہوئے ہیں گھر پر. تو یہ آپ کہا کہ بھائی ٹھیک ہے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جا کے لے لیجیے، ایسا نہیں ہوتا. آپ کیوں کہا 3 مرتبہ وہ جائے گا، کیوں نہیں جا رہا ہو؟ تناسانی کیوں ہو رہی ہے؟ اس پہ کوئی نگرانی ہو رہی، نظر ہو رہی؟ ٹھیک ہے والنٹرس اپنے طریقے سے بھائی ان کا جو بھی کھان پان کا انتظام کر کے ان کو بٹھا کے عزت سے رکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، سہولتیں دے رہے ہیں، یہ الگ سوال ہے. اٹ از ٹوٹلی ان آفیشیل. مگر آفیشیلی کیا ہے ان کی، دے آر باؤنڈ ٹو وزٹ. کیوں نہیں کر رہے وہ؟ آپ بولیں گے نہیں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چکر میں بیٹھے ہوئے. دیکھیے آپ ٹھیک ہے، یہ میں بھی دیکھ رہا ہوں. آپ گھروں میں جا کر مختلف علاقوں میں جا کر پوچھیے، اتنا دن ہو گیا. دیکھیے 25 جون سے لے کے آج جولائی کا مہینہ جو ہے اب 30 تاریخ ہو گئی، تو کیا آئے؟ کیا وہ لوگ 8 دن سے زیادہ ہو گیا نہیں آئے. نہیں وہاں ایک جگہ وہ والنٹرس آ کے بولے وہاں کہ بھائی آ کے لے لو نا اپنا. ارے آپ کے پاس ووٹر لسٹ ہے، گھر کا نمبر لگا ہوا ہے، بوتھ نمبر لکھا ہوا ہے، کیوں وزٹ نہیں کرتے آپ؟ اور عجیب قسم کے لوگ، کیسے لوگوں کا آپ بی ایل او بنائیں؟ کچھ ان کو سینس تو ہونا ہے. ان کو خود نہیں معلوم کہ کس طریقے سے ان کو خود تیلگو والے ہیں لیکن تیلگو کی زبان بھی برابر ان کو برابر نہیں آتی. تو ایسے لوگ پتہ نہیں کس قسم کے یہ اپائنٹمنٹ کرے. اچھے قابل لوگ، ٹیچرز وغیرہ، سرکاری ملازمین، یہ لوگ یا ریٹائرڈ لوگ یا تو کئی والنٹرز ان کو رکھو. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا ایک شریانتر کہتے ہیں نا، اگر ہندی میں ایک لفظ بولتے ہیں، یہ پوری طریقے سے پلاننگ کے ساتھ کام ہو رہا تاکہ لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کے نام حذف کریں. اور ٹھیک ہے آپ حذف کریے، کیا کر سکتے ہیں، ہم کو ہی حذف کر دیجیے آگے چل کے. ٹھیک ہے. بہرحال بھائی صاحب یہ تو چیز اب جس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے، میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ وہاں جہاں پر یہ SIR کا عمل مکمل ہو گیا، کیونکہ اب
جہاں پر چل رہا ہے ان کو شاید ان ریاستوں کی طرف بھی تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ ایس آئی آر ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے. ابھی تو ایس آئی آر چل رہا ہے, جہاں پر ایس آئی آر ہو چکا ہے وہاں کی تھوڑی سی خبریں دیکھیں, وہاں کی تھوڑی سی رپورٹس جانیں, اور وہاں جہاں پر لوگوں کے نام ووٹر لسٹ میں سے نکل گئے ہیں ان کی خیر خیریت ماجد صاحب سے میں جاننا چاہوں گا. دیکھیے ٹھیک ہے, ووٹر لسٹ میں نام ٹھیک ہے, یہ ہو گیا کہ بھائی انہوں ووٹرز نہیں رہیں گے جی, لیکن اس کو دیگر چیزوں سے لنک جو کیا جا رہا, یہاں میں ویسٹ بنگال کی مثال دوں گا. ٹھیک ہے, ایس آئی آر کے ذریعے الیکشن کروایا گیا, الیکشن میں ٹھیک ہے, الیکشن میں جو ہتھیار لیا گیا الیکشن کو کوئی کامیابی نہیں, مگر اس کے بعد اپوزیشن کو خیر پھوٹ ڈال دیے اپنے سوالے, لیکن وہ منتخب جو بھی ہے ایم پی ہو, ایم ایل اے ہوں, کارپوریٹر جو بھی ہو, وہ اپنے لوگوں سے مل نہیں پا رہے. جیسے ہی وہ نکلتے اس کو ایک اسکواڈ لگا دیا گیا ہر شہر میں, ہر ٹاؤن میں, پوری منظم طریقے سے. بی جے پی کا اور اس کے ساتھ جو بھی آر ایس ایس کے جو دل ہیں ان کو انڈے ہاتھ میں دے دیے گئے, کہا کہ انڈے اور ٹماٹے مارتے رہو ان کو. مہوا موترا کا دیکھیے انہیں, حالانکہ لائیو سب کو بتائی, انہیں خود ٹیگ بھی کری ہوم منسٹر کو بھی, امت شاہ کو بھی, اور اگر یہاں کے چینل والے نہیں کیے تو انہیں فارن کے چینل والوں کو بتائی, یہ دیکھو یہ جموں کرے تھے. ٹھیک ہے بھائی, میری پارٹی کو ہروایا گیا, ٹھیک ہے, ہم ہارے نہیں ہارے سوال الگ ہے, وہ ہروایا گیا, کیا میں اپنے لوگوں سے نہیں مل پاؤں گی؟ نکلنے کی اور ایک نعرے لگاتے ہوئے وہ کرتے ہوئے انڈے پھینکنا, اور تھوڑی تھوڑی بات کو جو ہے, اب آپ دیکھیے گنڈا ایکٹ بنا ایک جو 1 سال تک یہ امپاور کرتا ہے گورنمنٹ کے جو ایس پی ہے وغیرہ کو, کہ وہ کسی کے بارے میں یہ شک و شبہ ہو گیا کہ اس کی وجہ سے نقض و امن ہو سکتا ہے, اس کو 1 سال تک بنا ٹرائل کے جیل میں ڈال سکتے, نمبر 1. نمبر 2, اس کو تڑی پار کر سکتے 1 سال تک بھی, یعنی جس مقام کا ہے وہ مقام میں نہیں رہنا انہیں. اب تو اور کئی ٹی ایم سی کے جو لوگ ہیں جو ممتا بنرجی کے ساتھ ہیں ان پہ حملے کیے جا رہے ہیں. وہ پولیس اسٹیشن گئے تو وہاں بھی جو چیز کر رہا, اور پولیس خاموش تماشا بیٹھی ہوئے, اور سی آر پی ایف کی کئی کمپنیاں ہیں سنیں, تو یعنی اس کے باوجود پوری طریقے سے یعنی یہ بتانا. اور جیسے یہ انڈوں کی بارش ہوتی ٹی وی چینلوں میں, ان کی جو آئی ٹی سیل کے جو ہے پلیٹ فارمز پہ, دیکھو عوام کی آپ برہمی برہمی. ارے بھائی برہمی تو ہو چکی, ٹھیک ہے, جس طریقے سے ہار گیا ٹھیک ہے, کہ ہروایا گیا جس طریقے سے بھی ہو, لیکن اب یہ کیا ہے. تو پوری طریقے سے ان کو یعنی جو کمپرومائز نہیں کرے, جو ان کے ساتھ نہیں ہو گئے, ایک بنا ہے نا 20 ایم پی نکل گئے اور تقریباً میجورٹی ایم ایل ایز بھی نکل گئے, ذرا جو کمپرومائز نہیں کرے, ان کے ساتھ نہیں ہوئے, ان کا جو ہے چیز کرنا شروع کر دیا. تو یہ اثر ہے. دوسرا, عام آدمی پہ کیا اثر, یہ تو خیر سیاسی لوگوں کا اثر ہوگا, سیاسی لوگوں پر انڈوں کی بارش ہو رہی, ٹھیک ہے, جیسا بھی ہوگا, گنڈا قانون بنا ایک, وہ بھی الگ ہے. عام آدمی پہ کیا ہو رہا ہے, جس کا نام کھلے طور پہ کر رہا ہے, وہ ویلفیئر اسکیم سے ختم, جس کے پینشن دیے جا رہے تھے وہ پینشن ختم, جس کے لیے جو اسکالرشپ دی جا رہی تھی وہ ختم کر دیں گے, اور جس کے لیے راشن دیے جا رہے تھے 5-5 کلو کے جو گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے جو ہوتا ہے وہ بالکل منسوخ کر دیے جا رہے ہیں. تو یہ کیا باضابطہ کوئی افیشلی کہہ رہا ہوں میں, اسٹیٹ گورنمنٹ نے کہا کہ ہم ان کو کر دیں گے. خیر وہ عمل شروع ہوا نہیں ہوا, لیکن یہ اعلان تو آ گیا, عمل ہوا نہیں ہوا چیک کرنا ہے, لیکن کہا کہ بھائی آئندہ مہینے سے ان کو جو ہے, ویسے بھی 3 مہینے کا جون تک مل چکا تھا پہلے والوں کو, یعنی گرمی کی وجہ سے یا جو کچھ تھے نا, جون تک کا پورا مل گیا. اب جولائی سے جو بھی عمل ہوگا نہیں ہوگا, اب اس کو چیک کرنا ہے, چونکہ 2 دن ہی ہوئے جولائی آ کر, تو یہ کیا ہو رہا نہیں ہے. تو یہ جو ویلفیئر اسکیم سے ان کو ہٹا دیا, یہ تو ہو گیا نا, ٹھیک ہے. ایک اور صورت حال, ہماری عدالتیں دیکھیے کس حد تک انہوں نے کہا کہ جس کے نام ایس آئی آر میں نہیں ہے, الیکشن کمیشن وہ لسٹ ہوم منسٹری کو آگے کی کاروائی کے لیے دینا. آگے کی کاروائی کیا ہوگی, میں وہ ٹیلی گراف کے جو ایڈیٹر رہے ان کا نہیں بتاؤں گا میں, وہ تو خیر ہم ڈسکس کر چکے ہیں وہ کیا ہوگا. آگے کی کاروائی کیا ہوں گی, کیا الیکشن کمیشن اس انٹائٹل ہے دستوری طور پر کہ جو لوگ جو آرڈر میں نہیں ہیں ان کا جو ہے ہوم منسٹری کو ان کو کرے. نہیں بتائیے, کوئی ملک میں قانون چل رہا ہے, کوئی ملک میں دستور چل رہا ہے, یہ پوری طریقے سے تاناشاہی بھی نہیں, تاناشاہی بھی تو اپنے طور پہ کچھ اس کے بھی اصول ہوتے ہیں, یہاں تو بے لگام چل رہا ہے. اب آپ دیکھیے گجرات سے, راجستھان سے, اس سے اتنی خبریں آ رہی ہیں, بعض لوگ یوٹیوبرس ہو رہے ہیں, صاحب اتنی مسجدوں کو وہ کر دیا, وارانسی میں 6 مسجدوں کا وہ کر دیا, فلاں یہ کرنا, نہیں وہ سڑک بنانا ہے, یہ کرنا ہے. اب گجرات کے جو ہے کچھ کے علاقے میں وہاں بھی جو ہے
تقریباً 20-25 جو ہے جس میں قبرستان، کمرشل کمپلیکس بنا، یہ سب ڈھا دیے گئے، کوئی نوٹس نہیں، کچھ نہیں. اب کیونکہ عدالت جانے کی بھی کیا بات ہے، عدالت ہونے کے بعد انہیں اتنا اس کو عدالت سے رجوع ہونے کے لیے پیسے تو ہونا، وکیل کھڑا کرنے، وہ تک نہیں، اس کو سب راتوں رات اس کو بے سہارا کر دے رہے ہیں. انہیں کیا جائے گا، کیا کرے گا؟ تو یہ پوری طریقے سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل جینوسائیڈ ہے. یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں میں، یہ ابتدا ہے پولیٹیکل جینوسائیڈ کی، اس کے بعد ریئل جینوسائیڈ وہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال یہ تو ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے. بہرحال آپ کا یہ اپنا یعنی تبصرہ ہے یا پھر آپ کا جو ہے جائزہ ہے. بہرحال جو اپوزیشن میں ہے وہ بھی اسی طرح کی بات کر رہے ہیں، جبکہ سرکار کا تو یہی کہنا ہے کہ یہ بس ایک نارمل پروسیس ہے. نہیں، اپوزیشن سے میرے کو مت لگائیے، اپوزیشن نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا، میں استعمال کر رہا ہوں، میں اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہوں. نہیں، بات یہ ہے کہ ڈرا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ اب یہ جو ہو رہا ہے، ابھی دیکھیے آج جو ہے 27 مساجد کو شہید ہوا. آج کل آئیں گے رپورٹ آپ کے پاس، خیر نہیں آئیں گی میڈیا میں تو جائیں گے نہیں. تو کیا میں ڈرا رہا ہوں؟ یہ ریزن کیا ہے شہید ہونے کے؟ کئی تاریخی مساجد ہے اس کے اندر. گجرات کے جو ہے کچھ کے علاقے میں وہ ہوا، وارانسی میں اور مسجد ہوا، سنبل میں ہوا. ارے اب کیا اور اتراکھنڈ میں جو کچھ بتا رہا ہوں، کیا یہ کس وجہ سے ہوا؟ کوئی نوٹس نہیں، کچھ نہیں، دھڑلے سے کے ساتھ نہیں یہ اویدھ ہے. یہ کب تک ہوتے رہیں گا؟ اور اس کے بعد ہم اویدھ ہے، یعنی SIR میں نام نہیں آیا تو ہم اویدھ ہے. چلیے ٹھیک ہے، ہم پہ بھی بلڈوزر چلا دیجیے، ہم تیار ہیں اس کے لیے. تو بھائی صاحب SIR تو سب کے لیے ہو رہا ہے نا، مطلب کوئی کسی ایک کمیونٹی کے لیے تو نہیں ہو رہا. آپ دیکھ رہے ہیں سب یہ SIR کے ذریعے، الیکشن کمیشن کے ذریعے ہوم منسٹری NRC کو نافذ کر رہی ہے. بالکل، یہ کوئی دو رائے نہیں ہے. تو نیشنل رجسٹر اگر اب اس اعتبار سے بھی دیکھیں تو خیر سرکار تو یہ کہہ نہیں رہی، لیکن یعنی جو گھس بیٹھی ہیں، اویدھ ہیں، جس طرح سے آپ بھی کہہ رہے ہیں، پردھان منتری خود کہہ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں ہماری جو ڈیموگرافی ہے اس کو چینج کرنے کی کہیں سے سازش ہوئی ہے، تو اس سازش کو جو بے نقاب کرنا پڑے گا. ہاں بالکل صحیح ہے نا. یہی وجہ ہے کہ NCERT کی کتاب سے 12 سنچری سے لے کے 19 سنچری تک اس پیریڈ کو در بڑھ کے نکال دیا گیا. ان کے اویدھ ہے یہ سب، اور ان کی سنتان ہے. ہم لوگ یہ بولتے ہیں نا بابر کی سنتان ہے، لہذا نکال دو ان کو برخاست. یہ لوگ ہاسپٹل ہیں پورے. چلیے ٹھیک ہے، دیکھیں گے. اس طرح سے بھی اگر کہا جائے کہ حملہ آوروں کی جو ہے سنتان ہے تو بھی مشکل نہیں، یہیں کا DNA ہے بولا جائے تو وہ بھی مشکل. راحت کس میں ہے؟ دیکھیے، راحت قانون کی حکمرانی میں ہے، دستور کی حکمرانی میں ہے، عدل و انصاف کی حکمرانی میں ہے. بس اس طریقے سے نہیں ہو سکتا نا. یہ راحت نہیں ہے، یہ بالکل جو ہے مصیبت ہے، بلکہ خود ان کے لیے مصیبت ہوگی. دیکھیے آج اپنے لیے دوسروں کے لیے آپ گڑھا کھود رہے ہیں، اب اس گڑھے میں کون اترتا دیکھیں گے. چند دن کا انتظار کیجئے، ہم بھی دیکھیں گے وہ گڑھا کس کے لیے ہوتا ہے اور وہ گڑھے میں کون بھرا جائے گا. اب یہ بات تو مناسب نہیں لگتی، کیونکہ جس طرح سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ پروسیس میں حصہ بھی لیں گے اور پھر اس کے بعد پروسیس پر نام بھی رکھیں گے، اس پر کوشچن مارک بھی کریں گے، تو پھر پروسیس میں حصہ ہی نہ لیں. مطلب سب اگر اتنے اپنے موقف میں اٹل ہیں، اتنا یقین ہے. نہیں بالکل. دیکھیے چاہے وہ الیکشن کا معاملہ ہو یا SIR کا معاملہ ہو. دیکھیے کہتے ہیں نا کہ موج دریا میں ہے، بیرون دریا کچھ نہیں. ہم دریا میں رہ کے ہی تیراکی کریں گے. ارے آپ زمین پہ رہ کے آباد کر کے ارے آ جاؤ، ہم آئے بالکل. چلیے بہرحال ہماری صاحب بات یہاں پر یہی ہے کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے چند برسوں کے دوران یہی چیز چل رہی ہے کہ آپ وہ سارے پروسیس، الیکشن کی بھی بات میں کروں گا اب، یعنی جس طرح سے الیکشن دیکھو میں سیاسی معاملات میں تو جنرل بات کر رہا ہوں، میں سیاسی جماعتوں کا نمائندہ. اوور آل ہم بات کر رہے ہیں، میں تو اوور آل میں آپ سے کیونکہ تبصرہ ہم کر رہے ہیں، کیونکہ اس اعتبار سے اپوزیشن کے حوالے سے بھی آپ سے سوال ہوتا ہے، حکومت کے حوالے سے بھی آپ بول رہے ہیں. تھوڑی نا آپ مطلب حکومت کو بولنا ضرور اس لیے ہے کہ ہم کو دستور نے پوری طریقے سے امپاور کیا، آزادی دی. ہم ایک شہری کے حیثیت سے، ایک جرنلسٹ کے حیثیت سے نہیں بتا رہا ہوں میں، جرنلسٹ ہونا میرے کو کوئی ترا نہیں ہے. میں ایک عام شہری ہوں، مجھ کو یہ حق پہنچتا ہے. یہ سرکار ہمارے ووٹوں سے بننے والی ہے، یہ ہمارے لیے جواب دہ ہے. اس کی غلطیوں کی نشاندہی کرنا، اس کی اچھائیوں کی تعریف کرنا اور اس کو صحیح راہ دکھانا یہ ہر شہری کی ذمہ داری ہے. چونکہ میں ٹیکس ادا کرتا ہوں، اس کا اور میرے ٹیکسوں سے یہ سرکار آگے چلتی ہے. میرے بول تو سب ہمارے جوٹ ہے، تو یہ برابر ہوں گا. اب رہی بات اپوزیشن کی، اپوزیشن اس سے مطلب نہیں. سوال
تو مطلب اپوزیشن سے کوئی بھی شہری سوال نہیں کر سکتا؟ نہیں کر سکتا، لیکن سرکار ان کے ہاتھ میں اختیار کیا رہتا؟ کیا سوال کریں گے ان سے؟ ان کے ہاتھ میں اختیار کیا؟ اختیار جو سرکار چلا رہا اس کے ہاتھ میں ہے، تو ان سے تو پوچھا جائے گا نا۔ جمہوریت میں تو اپوزیشن کا بھی اختیار ہوتا ہے، جمہوریت میں تو اپوزیشن کا بھی ایک رول ہوتا ہے نا۔ نہیں، رول ہے، آپ ان کو مکمل طور پر اب آپ دیکھیے جیسے ہی شکست ہو جائے تو آپ غنڈہ ناصر کو ان کے پیچھے چھوڑ دیں گے، ان پہ انڈے اور ٹماٹر ان کی بارش کرانے کے اسکواڈ ہے، باقاعدہ اسکواڈ ہے، ہر شہری کا اسکواڈ ہے۔ اب دیکھیے میں 2 بنگالیوں سے بات کر رہا تھا یہاں، انہوں نے بتایا بالکل صاحب یہ تو بہت خراب ہو رہا، اور ہم اگر اس کی تائید میں آگے نکلے پولیس ہم کو آ کے جیل کو لے جا رہی، اریسٹ کر دے رہی۔ یار اتنا ٹیرر ہو گیا اندازہ نہیں کر سکتے، اور اس کی وجہ سے وہ حیران کہا کہ آنے والے چند دنوں میں ساؤتھ کی طرف لوگ آ جائیں گے جو بالکل جو ہے یہ نہیں کر سکتے، تو اور مائگریشن ہوتا جائے گا۔ پہلے ہی یہاں کتنے لوگ ساؤتھ کے اندر آ رہے ہیں، حیدرآباد میں سب سے زیادہ جو ہے نارتھ کے لوگ آ رہے ہیں، اب یہ انفلو اور بڑھ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات تو مطلب ساؤتھ والوں کے لیے شاید اعزاز نہیں اعزاز دیکھیے، میں ساؤتھ والوں کو میں ساؤتھ والوں کو کہوں گا کہ ان سے آپ جو ہے کبھی ان کو سہارا دو، وہ بے سہارا لوگ ہیں۔ اور میرا جو اسلامک کانسیپٹ ہے ہجرت کا، بولوں گا تم لوگ انصار ہیں، بھروسہ رکھو، انصار کا رتبہ بہت بڑا ہوتا ہے، وہ آنے دو، ان کو اپنی زندگی گزارنے دو، مگر ہماری ڈسپلن کے ساتھ ہی، ہمارے نظم و نسق کے لیے آپ جو ہے کوئی چیلنج مت بنو، رہو ضرور اپنے قاعدے میں رہو، ہماری جو ہے لا اینڈ آرڈر کے مسائل پیدا مت کرو، ہمارے کلچر کو خراب مت کرو، یہ چیزوں پہ۔ کچھ لوگ شکایت کر رہے تھے کہ ایک مسجد کا کلائی ہرا دے رہے تھے، ایک مسجد میں جہاں بنگالی بہت زیادہ ہو گئے تو ٹھیک ہے اردو میں بھی لکھے، وہ بنگالی میں بھی لکھ دیں، بولا ٹھیک ہے چلو ان کی سہولت کے لیے لکھے ہوں گے، نہیں صاحب اس سے ہمارا کلچر خراب ہو جائے گا، بولا ٹھیک ہے یہ چیزوں کو ان کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، ضرور آپ جو ہے ہمارے سماج آئیے، لیکن یا ہماری تہذیب کو مت بخشیے، بس یہی ہماری ریکویسٹ ہے۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، اسی کے ساتھ اب جس طرح سے میں نے ابتدا میں ذکر کیا، کیونکہ آپ نے ابھی بات کی، ہم نے ڈیموگرافی کی بھی بات کی، آپ نے ایک ٹیرر کا لفظ بھی استعمال کیا۔ نہیں دیکھیے ڈیموگرافی تو چینج ہونے والی ہے، آپ چاہے کتنا بھی لٹک جائیں، کتنے بھی کنورشن کے قانون بنا لیں، دستور کی خلاف ورزی کر لیں، لوگ تبدیلی چاہتے ہیں۔ یہ موجودہ چیزوں سے بعض آپ کی وجہ سے اکتا جا رہے ہیں لوگ، اور آپ ڈاٹا دیکھیے۔ میں کیرلا کی ایک مرکز سے بات کر رہا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ چیزیں لوگ جو ہے ٹھیک ہے ایک ٹیم کو آپ روڈی بنا کے رکھیں، چلو یہ لنچنگ کرو، وہ لنچنگ کرو، یہ جہاد کے نام سے، وہ جہاد کے نام سے۔ اب دیکھیے دلی کے جو ہے سلم میں ایک لڑکے کا لنچنگ کر کے مار دیا، قصور کیا تھا اس کا نہیں بتا رہا ہوں، اور اس کی ماں بول رہی تھی میں نے کبھی ایک پچکڑ نہیں ماری، اس کو 8 گھنٹے تک لنچنگ کرے گئے، بیلوں سے مارے، اس سے مارے، اس سے مارے، تاب نے لایا، 8 گھنٹے تک مارتے رہے مسلسل اس کو۔ کہیں بڑی خبر بنی، وہ چھوٹی خبر 2 لائن کی خبر آئی، کل کا واقعہ ہے۔ یعنی کب تک ہم سہتے رہیں گے بھائی؟ ہم برابر اب دیکھیے اب تو کھل کے ہم سینہ تان کے رہیں گے، ایسا نہیں ہے، یہ آپ کی جو ہے سب کا ملک ہے، آپ جو ہے اس طریقے سے جو دستور اور قانون کو دھجیاں اڑاتے۔ اب آپ دیکھیے چندہ چوری کرے، سب چھوٹے لوگوں کا نام لیے، اور کہنے کہ وہ یادو، اس کو سن رہا تھا چمپت رائے جو ہے نا، جو اصل اس کا سرغنہ مانے جاتے ہیں، جو سب پورجی ہیں کہتے ہیں، بہت ریسپیکٹیبل آدمی ہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں جو ہے بولا نہیں وہ یادو بول کے تھا نا، انہیں کھڑا ہے سب بول کے، بولے اس کو جو ہے وہ اس کا گھر ڈیمالش کرو، ٹھیک ہے، انہیں ارسٹ ہے۔ ارے چھوٹا ڈرائیور، اکاؤنٹنٹ، کاؤنٹنگ کرنے والا، آپ ان لوگوں کو یہ لوگ کر سکتے اتنا کم، یہ پورا طریقے سے اب کریں گے۔ نہیں ہندو کا مال ہندو کھایا تو کیا ہوا، بہت اچھی بات ہے بھائی، چلو ہندو کا مال ہندو کھا لو، آپ جتنا کھانا کھا لو۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، اب میں جاننا چاہوں گا آپ سے، یہ تو بات دیش کے اندر کی ہوگی، لیکن دیش کے باہر کی اور بالخصوص پڑوسی ملک کی اگر ہم بات کریں تو کیا وجہ ہے کہ دیکھ رہے ہیں ہم ایک ہفتے سے بالخصوص یہ تبصرے بڑے شدت کے ساتھ چل رہے ہیں سیاسی حلقوں میں اور ہماری میڈیا میں بھی، اگرچہ ہماری سرکار نے اس کو رد کیا ہے، کہا ہے کہ دہشت گردی اور بات چیت نہیں ہو سکتی اور ہمارا موقف اپنے مقام پر اٹل ہے۔ اب کولمبو کا حوالہ دیا جا رہا ہے، ادھر بینکاک کا حوالہ دیا جا رہا ہے، ہمارے جو سابق سربراہ ہیں را کے ایسے دولت صاحب، ان کا بھی بیان سامنے آ گیا کہ انڈیا پاکستان کے درمیان بات چیت ہونی چاہیے، بات چیت تو ضرورت ہے، ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی اس پر جو ہے اس کا خیر مقدم کیا۔ اگر ایسا ہے تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ ٹریک 2 کا معاملہ کیا ہے ہمارے سے؟ یہ نان آفیشیل ڈائلاگ کو بولتے ہیں جی، تو یہ ایکچولی کیا ہے، سول سوسائٹی اپنے طور پر یہ کرتی، چونکہ ایکچولی سرکاریں تو اپنا ایک آفیشیل ایک ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل اسٹینڈ لیتے ہیں، جی جی،
سول سوسائٹی جو ہوتی ہے وہ ادھر کی سول سوسائٹی ادھر کی سول سوسائٹی، آخر اس میں کون سے نمائندے ہیں وہ الگ سوال ہے. جیسا مادھو جو ہمارے آر ایس ایس کے تھے، رام مادھو، ان کا بھی جو ہے اس سے پہلے ہوا ڈائلاگ ہوا ان کے ساتھ بھی، اور وہاں بھی پاکستان کے جو ان کے کاؤنٹر پارٹس مطلب ان کے ساتھ جو ہے. تو یہ سوسائٹی کے جو کنسرن رکھنے والے ہیں وہ ایک ماحول بناتے ہیں اس کے لیے، اس طریقے سے ماحول کرنا ہے. اور میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، خیر آفیشیلی ایک دوسرے کو ہم لوگ ڈینائی ضرور کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دشمن ضرور سمجھتے ہیں، لیکن دونوں میں بہت سی یکسانیت ہے اور دونوں ایک دوسرے کو ہیلپ بھی کر لیتے ہیں. لیکن یہ پوری طریقے سے پردے کے پیچھے ہوتا ہے. سامنے تو ارے تو ایسا ہے، میں ایسا ہوں، تو ایسا کر دیا، بھلا کر دیا، یہ تو چلی گئے، اور چخمخ بھی چلتی، تھوڑے بہت ہلاکتیں بھی ہوتی، ادھر بھی ادھر بھی، جو کچھ بھی ہوتا، آپریشن سندور بھی ہو جاتا، فلاں ہو جاتا، سب ہو جاتا. لیکن کہیں نہ کہیں ان میں یکسانیت ضرور ہے. ایک تو خیر انٹرنل معاملات ہیں، پاور پہ قبضہ کرنے کے، ووٹ چوری کے، مینڈیٹ چوری کے، جو بھی معاملات ہیں وہ ایک الگ سوال ہے. لیکن سیاسی سطح پر بھی، سفارتی سطح پر بھی یہ کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کو ہیلپ کرتے ضرور آ رہے ہیں. ان کا ایک پورا ٹریک ریکارڈ ہے. اور جس طریقے سے ہندوستان کے عوام کتنا خیر مطمئن ہے نہیں ہے وہ الگ سوال ہے، اسی طریقے سے پاکستان کے عوام وہاں بھی بہت جس مصیبت سے، جس حکومت کو برداشت کر رہے ہیں وہ لوگ، وہ الگ سوال ہے. اب رہی بات اس پورے ماحول میں ٹریک 2 کا جو معاملہ ہے، ٹریک 2 جو سوسائٹی کنسرن رکھنے والے ہیں، جو سول سوسائٹیز کے لوگ ہیں، وہ ایک اپنے اپنے ڈائلاگ سے بھائی ہمارے ایشوز کیا ہیں، پہلے اس کو کس طریقے سے کرنا اور کیسے ہم پولیٹیکلی اور ڈپلومیٹیکلی اپنی سرکاروں کو انفلوئنس کرنا ہے. اور یہ سرکار کو معلوم ہی ہے، دونوں سرکار کو معلوم ہے، ٹھیک ہے بھائی تم لوگ کرو، یہ منع نہیں کر، مطلب ارے بھائی سول سوسائٹی کے اور ان کی کنسرن سے ہی کرتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ آ جاؤ، ایک ماحول بناؤ، پلیٹ فارم بناؤ. اس کے بعد جب ایک آواز اٹھتی، اچھا اس کے بعد یہ لوگ ٹھیک ہے بھائی ان کا کنسرن ہے لہٰذا ہم آفیشیلی یہ بات کریں گے، بلکہ ایک پلیٹ فارم بناتے ہیں، ایک ماحول بنا کے رکھتے ہیں. تو وہ ماحول بنانے کے لیے جو ڈائلاگ جیسا آپ ذکر کر رہے تھے، کولمبو میں ہوا، فلاں ہوا، اور بھی کہیں بھی جہاں ہو سکتا ہے، اس میں کہیں بھی نہیں. تو یہ اچھی بات تو ہے، لیکن یہ مختلف اپنے اپنے مفادات کے تابع بھی ہوتے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے بعض میں اخلاص بھی ہے، لیکن بعض مفادات کے تابع بھی ہوتی ہیں ایسی بات چیتیں. حالانکہ یعنی چند دن پہلے ہم دیکھیں گے کہ خود وزیر دفاع جو پاکستان کے ہیں، انہوں نے کس طرح سے بھارت کے خلاف دھمکی آمیز لہجہ استعمال کرتے ہوئے یعنی سندھ طاس معاہدہ جو ہے، سندھ ٹریٹی جو ہے، اس کے حوالے سے کہہ دیا تھا کہ اگر پانی روکا جائے گا تو ہم اس کو جنگ کا آغاز کر دیں گے. ہم اس طرح سے شدید نوعیت کا جو ہے بیان آیا تھا. اس کے بعد یہ ساری چیزیں چل رہی ہے، مطلب اور جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیے یہ دکھانے کے لیے ان کے عوام کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. پھر ہمارے وزیر دفاع نے بھی بولا نا، وہ نہیں بتاتے آپ، اس کا جواب دیے نا، اس سے بڑھ کے جواب دیے نا. تو یہ دیکھیے یہ ہاتھی کے دانت ہے، دکھانا ہی پڑتا ہے برابر، ارے بھائی ایسا ہو رہا، فلاں ہو رہا. اور یہ دونوں کو معلوم ہے، دونوں بھی سمجھتے ہیں چیزوں کو. یہ ڈپلومیٹک جو بھاشا ہے لوگوں کی، میں بتایا نا، یہ جس طریقے سے ایک انٹرنیشنل لابی کے تابع ہیں دونوں بھی. خیر وہ پڑوس آگے بڑھ گیا، وہ ایران کے ایشو کی وجہ سے وہ اس کو جو ہے زیادہ وہ ہو گئی، ہم پیچھے ہو گئے ہماری وزیر خارجہ پالیسی کی غلط حکمت عملی کی وجہ سے. ورنہ ہم بھی آگے رہتے تھے، مگر ہم ایک ٹریپ میں آ گئے، اسرائیل کے ایک ٹریپ میں آگے جا کے وہاں جا گئے کہ جس قسم کا جو کچھ ہوا، ہم ٹریپ میں شکار ہوئے اور وہ ٹریپ سے نکل نہیں پا رہے ابھی. تو اس سے نکلنے کے لیے ہم کو جرأت مندانہ، آپ دیکھیے یہ اچھا تھا. اب آپ ذکر کر رہے تھے جو شہید خامنائی جو ہے، ان کا جو فیونرل ہونے والا ہے کل 2 دن کے بعد ہونے والا ہے. تو اس میں وزیر اعظم کو، خاص کر وزیر اعظم کا نام لے کر مدعو کیا گیا. انہوں نے اپنے نمائندے کو، بلکہ وہ بھی ڈپٹی منسٹر ہے، وہ جے شنکر بھی نہیں ہے، کچھ نام ہے یاد نہیں آ رہا نام ان کا، اور وہ عطا حسنین بلکہ جو بہار میں وہ ایک فوجی ریٹائرڈ فوجی آفیسر ہے انہوں. تو خیر نمائندگی بھیجنا ہے، ٹھیک ہے بھیج دیے، چل جا بھائی جا، باہر سنگ مار دیا، ختم برخاست. تو یہ نہیں ہوتا. ہمارے جو تعلقات ہیں، اگر ہم پرائم منسٹر جاتے ہیں تو بات کچھ اور ہوتی. ہمارا جو لیول ایران کے ساتھ جو تعلق ہے، تو یہ سمجھ گئے کہ انہوں چونکہ ایک شرمندگی ہوتی، ارے میں تو جو ہے 23 فروری جا کے وہاں ایسا کر کے، ان کو سب معلوم ہے ایران کو. اس کے باوجود انہوں نے جرأت کا مظاہرہ کیا کہ بھائی ان کو بتاؤ، چونکہ کم از کم ان کو ایک موقع ملتا کہ وہ جو گرفت
تل ابیب کی جو گرفت ہے ان کے اوپر وہ تھوڑی سی ہلکی ہو جائے گی, ایک اچھا ہو جائے گا. ہندوستان کے عوام تو ہمارے کو چاہتے ہیں برابر, اور ان کے لیے ہم برابر تیار ہیں جب چاہے. اور بیرسٹر اویسی نے بھی یہی بات کہی, ان کا بیان دیکھ رہا تھا میں, انہوں نے صلاح دی, وزیر اعظم سے کہا کہ دیکھو یہ بہت اچھا موقع ہے, آپ کو دعوت, آپ کے نام سے دعوت آئی ہے, آپ اپنے جو ہے پراکزی کو مت بھیجائیے, یعنی اپنے نمائندوں کو مت بھیجائیے, بلکہ آپ خود ڈیلیگیشن کیجیے, اس سے بہت بڑا فرق پڑے گا. اور یہ مڈل ایسٹ کی پالیٹکس میں, اور آپ دیکھیے ان کے نہیں جانے سے جو خلا ہے وہ ہمارا پڑوسی پر کر رہا ہو. جی ہاں, شہباز شریف خود شرکت کر رہے ہیں. نہیں بتا رہا ہوں, تو یہ ہم موقع دے رہے ہیں. ارے بھائی تم, اور حالانکہ اس کو انٹرنیشنل پلیٹ فارم مل گیا, اس کی تعریف ہو رہی, جو بھی ہو رہی, خیر وہ کتنا صحیح ہے کیا نہیں ہے, وہ اس کا جو وہاں کے پاکستان میں رول آف لا کتنا ہے وہ سوال الگ ہے. لیکن بتانے کا مقصد ہے کہ باہر تو بہت اچھا ہے نا, چمکیلا ہے, پورا نگینا ہے انہیں. پورے لوگ دیکھو ادھر تہران بھی جاتے ہیں, ادھر جنیوا بھی جاتے ہیں, ادھر دوحہ بھی جاتے ہیں, بہت یعنی ایک لاڈلے بنے ہوئے ہیں واشنگٹن کے اس وقت. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وزیر اعظم نے ایک اچھی اپارچونیٹی کو کھو دیا. ایک بالکل جے شنکر کو بھیجنا تھا, وہ بھی نہیں, اس کا ڈپٹی, ان کو جس کا نام یہ خود لینے کو نہیں آتا, حالانکہ کتنے منسٹروں کے نام کتنے یاد رکھیں گے ہم. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک اچھی اپارچونیٹی کو کھو رہے ہیں, چونکہ ابھی ہم وہ گرفت سے, تل ابیب کی جو گرفت ہے, فادر لینڈ کی جو گرفت ہے, اس سے ہم باہر نہیں نکل پائے. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری جو خارجہ حکمت عملی ہے وہ بالکل ناکام چل رہی ہے. اور ہمارا جو وشوا گرو کا جو ایک ہمارا جو کانسیپٹ ہم چاہتے ہیں ہمارا پرائم منسٹر یقیناً حقیقت میں وشوا گرو بنے, بلکہ یہ نہیں بنے کہ ایوارڈ لا لے کے اکثر بچے جو ہے کچھ جیتے ہیں یا کھلاڑیاں جیت کے ایوارڈ لاتے ہیں, تو پھر جو کارنامہ نہیں کرے آپ جا کے وہاں اپنے بزنس یعنی معاونین کو ہیلپ کرنے گئے آپ, جو بھی ہے ہندوستان کے عوام کے لیے کیا لائے آپ. تو اس کا بھی ہم جب پوچھیں گے, آپ بولیں گے کیا نہیں پوچھنا, برابر پوچھیں گے. پوچھنے کی سزا ہم کو جو بھی ملنا ہے ملے گی, ضرور ملے گی. لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں ہمارے لیے, ہم تو تیار ہیں اس کے لیے. اچھا بھائی صاحب, اب اس کے ساتھ جو ایران اور امریکہ کے درمیان جو انڈائریکٹلی ٹاک ہوا دوحہ میں, کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ اب دیکھیے, ایران نے اپنا جو کچھ مزاحمت کی ہے وہ اس کا جو ہے امریکہ اس کو جو ہے جس طریقے سے لینا ہے وہ اس کو سمجھ چکا ہے کہ میں مزید جو ہے میں یا پھر میرے جو حلیف ممالک ہیں اس ریجن کے, وہ اور نقصان برداشت نہیں کر سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ باوجود دھمکی آمیز موقف رکھنے کے وہ بات چیت کے لیے راضی ہوا. اور جس طریقے سے جو ہے پہلے آن لائن جو ہے سائننگ ہوئی, اس کے بعد آف لائن جو ہے بات چیت ہوئی, کئی مرحلے گزرے, پھر بیچ میں چپ خلیشیں بھی ہوئی, جھڑپیں چھوٹی موٹی ہوئی. اب دوحہ کی جہاں تک بات ہے, دوحہ میں متضاد چیزیں آئی تھیں ابتدا میں. ایران نے کہا کہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے, ہم تو نہیں ہیں, جبکہ امریکہ کا ڈیلیگیشن آ چکا تھا. تو خیر انہوں نے بھی ڈاؤن سائز کر کے ایک ڈیلیگیشن کو بھیجایا. اب یہ کہا کہ جو آگے کے جو مرحلے ہیں, جو مختلف ٹیکنیکل ایشوز کہا رہا ہے, ٹیکنیکل ایشوز میں جو بھی ہوں گے اس کے لیے, تو اب وہ اس کے لیے یقیناً بیٹھک ہوئی, لیکن دوبدو نہیں ہوئی. تو دونوں وفود تھے دوحہ میں, ان کے ساتھ الگ الگ بات چیت ہوئی, اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالنے کی بات کی گئی. اور اس میں 2-3 چیزیں جو ایران کی اہمیت کے حامل تھیں, وہ یہ تھی کہ آبنائے ہرمز پہ جو معاملہ ہے اس کے, اور اس ملک اس خطے کے جو اسٹیک ہولڈر ہے ان کا جو وہ ہے, وہ چیزوں پر اس نے فوکس کیا. اور ویسے بھی آبنائے ہرمز ابھی اینی ہارم اوپن ہے اس وقت. جی جی. دوسرا جو ہے لبنان کی صورتحال ہے. خیر لبنان میں 2 دن سے تو خیر ایسا سکون دکھ رہا ہے, لیکن اسرائیل کبھی بھی جو ہے کچھ بھی کر سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس دوران میں جب انہوں نے مورننگ یعنی قومی ماتم کا جو اعلان کیا, قومی سوگ کا جی وہ اعلان کیا, اس دوران میں انہوں نے باقاعدہ طور پر امریکہ اور ایران کو جو ہے باقاعدہ طور پر اس کو وہ حوالہ کیا کہ بھائی آپ آگاہ کر رہے ہیں, اگر اس میں کچھ نہیں ہونا چاہیے, ہم قومی سوگ منا رہے ہیں. ہماری قومی سوگ 3 دن کا ہے, کچھ ہے ان کا, تو 4 تاریخ سے 6 تاریخ تک ہے شاید میں سمجھتا ہوں. تو اس دوران میں اگر آپ کو ایسی حرکت کی جو ہمارے لیے ہمارے ہوگی تو ہم اس کا سختی کے ساتھ جواب دیں گے. تو اب دیکھیے ایران خاموش نہیں بیٹھا ہوا ہے, برابر کمزور ہونے کے باوجود وہ مزاحمت کا جو عزم ہے اس کی وجہ سے اسرائیل بھی پریشان ہے. اور اس کا جو آقا ہے, خیر آقا کون ہے, اسرائیل ہے آقا ہے یا امریکہ آقا ہے, یہ ڈبیٹیبل بات ہے وہ, لیکن امریکہ کو بھی اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے کہ اب اس سے جھگڑا کرنا اچھی چیز نہیں.
جی بھائی صاحب، اب اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو اب آپ نے جس طرح سے حزب اللہ کی بات کی، تو ادھر حزب اللہ کے خلاف، کیونکہ اگر ہم ماضی میں جا کر دیکھتے ہیں داعش کے حوالے سے یا پھر بشار الاسد کی جو حکومت تھی، اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو اب جو سیریا کے صدر بنے ہوئے احمد الشرا، تو ان کے جو مسلح جو بہرحال دہشت گرد اس وقت کہلاتے تھے، تو وہ جو ہے حزب اللہ سے نبض آزما رہا کرتے تھے۔ اب احمد الشرا کی حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم حزب اللہ سے بھی جو ہے بات چیت کے لیے تیار ہیں، اور ایک وقت وہ بھی کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ کیا حزب اللہ کے خلاف آپ کارروائی کریں گے، سوال ہوا تھا احمد الشرا سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، ابھی تو ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ کس طرح کا جو ہے اینگل ہے کہ ایک جانب جو اسرائیل سے لڑ رہا ہے، آپ جو ہے اس سے آپ بھی لڑنے کے لیے سوچ رہے ہیں یا پھر کچھ بات چیت کے لیے، کس طرح کا معاملہ ہے یہ؟ جو ہے آپ یہ بات سمجھ لیے، جس کے سر پر کئی بلین ڈالر کا انعام تھا، جی، وہ وائٹ ہاؤس میں جاتے ہیں اور ان کو عطر پیش کیا جاتا ہے، عطر لگا کے پیش کرتا، ایسا دینا نہیں ہے جیسا عام طور پر وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں، دیتے ہیں، یہ اس کی خوشبو بہت اچھی ہے، یہ تعریف کرتے ہوئے دے رہے تھے۔ تو آپ سمجھ لیجئے یہ کس کے ایجنٹ ہے، کیا نہیں ہے۔ اور رہی بات، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو موجودہ جو صدر ہیں سیریا کے اشرا، جی جی، ان سے کہا کہ بھائی آپ بھی نپٹے ان سے، حزب اللہ سے۔ تو انہوں نہیں نپٹے تو اسرائیل نے سیریا پر بھی حملہ کیا، جی، سیریا پہ کچھ ہدف کرا، اس نے نشانہ لگایا۔ اس کے بعد ان کو بڑا وہ ہو گیا، ارے بھائی ہم نہیں سنے تو کیوں ہو گیا، ہم تو نہیں کریں گے اس کے ساتھ، ابھی نہیں کریں گے۔ پہلے جو بات تھی الگ تھی، اب کی بات الگ ہے۔ اب ہم جہاں بھی ہیں ٹھیک ہے، نہیں کریں گے۔ اب اسرائیل نے حملہ کیا تو اس کا جواب تو سیریا کو دینا ہے، جواب کیوں نہیں دیا؟ تو یہ کئی ایک چیزیں مفادات ہیں۔ تو خیر میں نہیں سمجھتا، اگر سیریا اگر حزب اللہ کے ساتھ نبض بھی ہوتا ہے تو، لیکن وہ اپنی طاقت کو سمجھتے ہیں وہ لوگ، جو اسرائیل کو جو چنے چبا رہا ہے، وہ تنظیم، وہ عسکری تنظیم سیریا، جبکہ جو ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہی بشار الاسد کا جو بھی سسٹم تھا پوری طریقے سے اسرائیل نے حتیٰ کہ دمشق میں بھی بمباری کر کے تباہ کر دیا، یعنی اتنی آزادی دی اس کو، ایک ایک چیز، ایک ایک اس کا بیرکس، فوجی اڈا جتنا بھی تھا یا فوجی گودام تھا یا تیاروں کی جو تھی، اس طرح جیسے ہی ان کی ماسکو جانے کی اطلاع ملی، یہ ایسا وارد ہو گئے، گدھ کے ویسا وارد ہو گئے، پورا تباہ کر دیا، کوئی چیز نہیں رکھی انہوں نے۔ اب یہ سب اپنی جو ہے اپنے ساتھ جو ٹیم تھی اس کو لے کے اب پھر سے کر رہے ہیں، خامخواہ کی حکومت۔ اور آپ دیکھیے بدوؤں کے ساتھ، جی، آپ دیکھیے گولان کے قریب جی بدوؤں کے ساتھ، اور وہ اور ایک ہے نا ان کے جو گولان میں جو اسرائیل کے جو ہم نوا ہیں، وہ ایک طبقے کے لوگ ہیں، جی ہاں، تو ان کا بدوؤں کے ساتھ مقابلہ ہوا، تو کس طریقے سے وہ کیا سیریا کے لوگ وہ کرے، بعد میں بات چیت کرنی پڑی۔ تو یہ یزدی جی ہاں، تو یزیدی نہیں ہے، یزدی ہے۔ تو یہ طبقے کو جو ہے، جو اسرائیل کو، اور اسرائیل کی فوج میں بھی ہے طبقہ، اسرائیل کے مفاد کو دیکھتا ہے، تو اس کی حمایت میں آپ آ کے اندر گھس گئے، بڑا پرابلم ہوا۔ تو دیکھیے یہ حالت بہت کشیدہ ہے، جب تک اسرائیل اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھتا یہ چیزیں ایسی ہوتی رہیں گی۔ کچھ دن کے لیے تو امن دکھے گا ضرور، لیکن دیکھیے یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں۔ جی بھائی صاحب، اب کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جو کچھ ابھی بات چیت کا معاملہ، جو پازیٹیو جو دہا سے خبریں آئی ہیں، تو اس کے اثرات اگر ہم اپنے دیش کی بھی بات کریں تو یعنی معاشی اعتبارات سے، اور جس طرح سے سارا کچھ نظام درہم برہم ہو چکا تھا، ایک کم از کم ایک یکسوئی پیدا ہوئی ہے؟ اس کا اثر ایندھن کی قیمتوں پہ پڑا ہے نا، بین الاقوامی سطح پر ایندھن کی قیمتیں کافی ڈاؤن ہو گئیں، اور بڑا عجیب دکھا مجھے، کمرشل گیس میں آپ نے 1000 روپے بڑھائے ہیں، کم 183 روپے کرے، اب اس کی خبر بڑی تھی، اتنی قیمت کم ہو گئی۔ پھر بھی ایک وہ روس سے تیل خریدتا جو کہ پرائیویٹ، گجرات کا نیارا بلکہ ہے، اس نے شاید 5 روپے کچھ کم کیے پیٹرول پہ۔ مطلب ہندوستان کے جو پبلک سیکٹر کے جو مارکیٹنگ کمپنیاں ہیں، انڈین آئل، ایچ پی، بی پی، ان لوگوں نے کم نہیں کیا، انہوں نے کم کیا اس میں۔ تو چونکہ دیکھیے روس کی جو
کروڈ آتا ہے اس کی ریفائنری یہ نائرا کے پاس ہے. نائرا کو انہوں نے بتایا, سب گجراتیوں کو یہ لوگوں نے. اب یہ سارے گجراتی حکومت کر رہے ہیں تو گجراتی صنعت کاری ہوں گے, گجراتی جو ہے سب چیزیں گجراتی ہوں گی تقریباً. لیکن یہ چیز آگے چل کے معلوم ہو کہ ہندوستانیوں کو جب تک چھڑیاں چھوٹ گئیں کھیت والا بات ہو جائے گی, جب تک سب فصل خطاب ہو گئے بعد آپ جب ہوش میں آنے کے بعد کیا ہوگا. یہ پوری طریقے سے آپ دیکھیں نہرا بھی گجرات کا ہے, اڈانی بھی گجرات کا ہے, پانی بھی گجرات کا ہے, اور جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں سب گجرات کے, انہی کے ہاتھ میں سب چیزیں ہو گئی. اقتدار بھی ان کے ہاتھ میں, سیاسی اقتدار بھی ان کے ہاتھ میں. جی تو یہ پوری گجرات لابی ہر طریقے سے پوری گرفت میں, یعنی جس طریقے سے ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کو گرفت میں لے لیا تھا, یہ گجراتی لابی نے بھی پوری طریقے سے ہندوستان کو گرفت میں لے لیا. اب اس سے آزادی کے لیے آزادی ملنے والی نہیں ہے. جس طریقے سے انگریزوں نے ہر طریقے سے ہتھ کنڈے استعمال کیے تھے اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے, اب یہ پوری طریقے سے اسی پہ ہے. بلکہ یہ اس حد تک اور آگے بڑھ گئے, زیونسٹ بن چکے, اور ایک طبقے کو پورا نیچے حاشیے پہ لا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دوسرے طبقے کی جو ہے تسلی کے لیے دیکھو ہم نے ایسا کر دیا, ہم نے ایسا کر دیا, اتنے مساجد کو ڈسٹ کر دیا, اتنے ناموں کو تبدیل کر دیا, اتنوں کی لنچنگ کروا دی, اتنوں کا وہ کرا دیا. اس سے لوگوں کو ان کا جو بیچ ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے. تو یہ غنڈہ گردی کے ذریعے یہ بتائیں کہ بھئی عوام ہمارے ساتھ ہیں, لیکن یہ نہیں ہے. یہ خود اس طبقے کو مستقبل میں کیونکہ کوئی بھی قوم بنا کردار کے آگے نہیں بڑھ سکتی, بنا تعلیم کے آگے نہیں بڑھ سکتی, بنا اخلاق کے آگے نہیں بڑھ سکتی, بنا محنت کے آگے نہیں بڑھ سکتی. پوروں کو کاہل. اور آپ دیکھیے میرے خاص ایک دو ہے, انہوں نے بتایا شمار میں ان کے ساتھیوں کے ساتھ کہ یہ دن بھر جو ہے ایکسٹورشن کر لیتے ہیں, رات میں نشہ کر لیتے ہیں, آپس میں لڑ لے بھی ہیں, مر بھی جاتے ہیں. اس میں کئی کیسز بتا رہے ہیں ہندی اخبارات کے حوالے سے. تو یہ ہونے والا ہے, کیونکہ جب آپ سسٹم کو خراب کریں گے تو آپ بھی تو اس کا حصہ بن جائیں گے. لیکن بھائی صاحب آخری سوال کروں گا, وہ امریکہ یعنی رشیا اور یوکرین کے حوالے سے, مطلب یہ جنگ ہم کو ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی بلکہ اس میں شدت ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھیے آج تو بڑی شدت, ابھی کچھ دیر پہلے کی جو خبر آئی ہے جی ہاں کہ دارالحکومت کیف کے رہائشی علاقوں میں اور ابتدائی اطلاع میں 18 لوگوں کی ہلاکت بتائی گئی. جی ہاں, حالانکہ سول لوگ اتنے نہیں مرتے کبھی بھی. جی ہاں, اور جو بلڈنگیں تباہ ہوئی ہیں بڑا یہ اچھا نہیں. اس میں کئی ڈرون حملے کیے گئے. اس میں بتایا گیا کہ روس نے تابڑ توڑ حملے کیے اور کیف میں ایک قسم کا جو ہے دہشت پیدا کر کے رکھ دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خیر یوکرین اس کا کیا جواب دے گا کیا نہیں کرے گا وہ سوال الگ ہے, لیکن یہ تشدد بڑھتا جا رہا ہے. یہ جنگ میں شدت پیدا ہوتی جا رہی ہے. کبھی جنگ میں ایسا سمجھتا تھا کہ رک جائے گی ہو جائے گی, جیسا کہ کچھ دن تک ہم تو اس کا ذکر بھی نہیں کر رہے تھے. جی ہاں, لیکن آج اس لیے ذکر کرنا پڑ رہا ہے کہ تباہی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور سویلین کی تباہی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے آپ فوجیوں کو ماریں گے, فوجی جو ریل گاڑی جو فوجیوں کو لے کے جا رہی ہے, ٹرین جا رہی ہے, اس کو آپ حملہ کریں گے تو ٹھیک ہے وہ ایک فوجی تنصیب تھی آپ کو مارے. لیکن یہاں سویلین کے اوپر اور اتنی بڑی تعداد میں ایک ہی حملے میں 18 سویلین کا ہلاک, اور پتہ نہیں اور کتنے ہوں گے, کیونکہ بلڈنگیں میں دیکھ رہا تھا جل رہی ہیں, پوری آگ پھیلی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا نہیں, مناسب نہیں. کیا لگ رہا ہے ہمارے صاحب, جب یہاں پر معاملات کچھ وقت کے لیے تھوڑا ایران کے ساتھ ہو سکتا ہے تو ادھر رشیا کے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ مطلب کون ارجنٹ بن رہا ہے وہاں پر؟ یہ سب سے